बाद सलात लायक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीब मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन व हाज़रीन, आज का जुम्मतुल मुबारक का जो खुतबा है वो ज़कात के अहकाम और मसारिफ़ ज़कात के हवाले से आज का ये बयान मैं करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को सुन सुनाकर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों बुज़ुर्गों, ज़कात एक ऐसी इबादत है कि जिसको इस्लाम ने 1 साल के बाद मुसलमानों से ये हुक्म दिया है कि अपने मालों में से तुम ज़कात निकालो। कुछ इबादतें वो हैं जिनका ताल्लुक़ बदन के साथ है, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, ये बदनी इबादतें हैं। लेकिन ज़कात जो है ये माली इबादत है और ये तमाम मुसलमानों पे नहीं, सब मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन ज़कात सिर्फ़ अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ की है, गरीबों पर ज़कात नहीं है। तो आज का जो ये बयान है ये कुरान अज़ीम शान की सूरह तौबा आयत नंबर 103, उसके मैंने चंद अल्फाज तिलावत किए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा, ए हबीब आप इनके मालों में से ज़कात को निकालें। अब ज़कात का फिर फ़लसफ़ा भी वहाँ बयान किया गया कि ज़कात निकालने के पीछे आप इस माल के ज़रिए से इनके मालों को पाक भी करेंगे और इनका तज़किया भी होगा। ज़कात निकालने से माल पाक हो रहा है। अब अपने माल में से कोई बंदा ज़कात निकाल ले तो ये उसका अपना फ़ायदा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा, ये नबी अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में जब ये हाज़िर हुए ज़कात का माल लेकर, अब ये हदीस सही मुस्लिम में भी है और इब्ने माजा में भी, दोनों किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है कि जब ये अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा बारगाह रिसालत में ज़कात लेकर हाज़िर हुए तो हुजूर के जुमले क्या थे। आज हम समझते हैं कि शायद ज़कात ये मौलवी अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी ज़ात के लिए लोगों को ये कायल करते हैं कि ज़कात दें। और भाई ना तो तूने मुझे ज़कात देनी है और ना ही तुमने जो है मेरा कोई ज़ाती नफ़ा है इसमें, ये तेरा अपना फ़ायदा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कायनात में फ़ायदा क्या है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खुद हाथ उठाए और क्या कहा, अल्लाहुम्मा बारिक अला आले अबी औफ़ा, या अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा और इसकी आल और औलाद के लिए या अल्लाह तू बरकत अता फरमा कि इसने तेरे नबी का कहना मानकर अपने माल में से ज़कात निकाली है। और यार दुनिया की सारी कायनात की दौलतें एक तरफ हों, लेकिन नबी पाक का ये जुमला कि हुजूर ने ज़कात देने वाले के लिए खुद हाथ उठाकर बरकत की दुआ की है। और जब नबी पाक ने बरकत की दुआ की है तो भाਵੇਂ तेरे 100 अरब में से 2.5 करोड़ भी ज़कात निकल आए ना, तो नबी पाक के कहने की बरकत से तेरा माल कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये वादा मुस्तफ़ा ने दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात ने भी ये वादा दिया है कि तेरा माल कभी भी कम नहीं होना ज़कात देने से। लेकिन आज हमारी एक थिंकिंग सोच है कि हम समझते हैं कि माल ज़कात निकालेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। ये तेरा अपना ज़हनी फतूर है। बल्कि एक हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात निकाल दी उसने अपने आप को माल के फितने से और माल की हलाकत से बचा लिया। अब जिस बंदे पे ज़कात बन रही है, और ज़कात भी इस्लाम रोज़ रोज़ तो मांगता नहीं है, साल बाद, 1 साल के बाद तुम अल्लाह के रस्ते में ज़कात दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के रस्ते में ज़कात देता है उस बंदे ने अपने आप को माल के फितने से बचा लिया।
تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور 4-5 اس کے معنی بیان کیے ہیں امام ابن الاسیر جزری نے، کہ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے پاکیزگی، ایک معنی ہے برکت، ایک معنی ہے بڑھنا، اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کا کسی کی تعریف کرنا، مدح سرائی۔ زکی، نبی علیہ السلام کی ایک صفت بھی ہے زکی، کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ تعریف والے بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اب ان چاروں میں سے آپ کوئی بھی معنی لے لیں وہ حضور کی ذات پر بھی فٹ آتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے ہے، تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے، اس نے اپنے مال کی میل کو نکال دیا، اس کا مال بالکل پاک صاف ہو گیا، اور وہ بندے کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیں، ہم اپنے ایکسیڈنٹ میں، اپنے کاروباری جو نا فیکٹریوں میں لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرنا جو ہے نا ہمیں برداشت نہیں ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی، تو اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس سونے کے جو کنگن پہنے ہیں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو عرض کیا حضور مجھے تو اس کا بارے میں حکم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے نا نازل ہوا ہے یہ 2 ہجری کو، رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی، نماز کے بعد روزہ، اور روزے کے بعد بھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اس لیے ہم روزے کے بعد پھر زکوٰۃ کو رکھتے ہیں۔ جو اسلام کے ارکان ہیں نا 5، ان میں روزے کے بعد زکوٰۃ ہے، لیکن باقاعدہ زکوٰۃ کا جو نظام جو منظم ہوا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے میں جب فتح مکہ ہوا، جب فتح مکہ ہوا اور اسلامی اسٹیٹ بڑھ گئی پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت عرب میں حضور کے زمانہ مبارک میں جب بحرین اور یمن تک اسلامی ریاست پھیل چکی تھی، تو پھر حضور نے باقاعدہ مقرر کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ میں بڑا غریب ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دنیا کا دے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگ لینا تو بہت اچھا ہے، لیکن نعمت مانگنے کے بعد اس نعمت کا جو رب نے حق مانگا ہے نا اس کو بھی ادا کرو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ بہت سارا پیسہ دے، اور بھائی پیسہ دینے اللہ دے دے تجھے، تو مل جانے کے بعد اگر تو نے وہی سارا پیسہ اللہ کے رستے میں اس کی زکوٰۃ نہ نکالی تو پھر تو تم پر ڈبل گرفت ہے۔ نہیں ہے، رب جس حالت میں رکھے شکر ہے، کھانا پینا اور چھت تجھے مل رہا ہے نا تو اسی پر شکر ادا کر۔ لمبے چکروں میں پڑے گا تو ایسے پھنس جائے گا جیسے یہ شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ اب میں صحابی نہیں اس کو کہہ رہا، صحابی ہوتا تو لازمی وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا۔ اب وہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی۔ وہ شخص ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس کے بکریاں بھیڑ جانور بڑھنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ مدینہ سے پھر باہر پہلے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھنی 5 نمازیں، پھر حتیٰ کہ اس کی ایک صبح اور ایک شام کی نماز مسجد نبوی بقایا باہر پڑھتا، حتیٰ کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا اور اس کی بہت زیادہ مال اور اس کا جناب مال و اسباب بڑھ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس کے پاس بھیجا ایک صحابی کو کہ جاؤ اس سے کہو جا کے سال ہو گیا اب زکوٰۃ نکالو۔ تو جب عامل زکوٰۃ کو بھیجا نا، اور حکم بھی یہی ہے کہ جب تمہارے پاس زکوٰۃ مانگنے والا کوئی آئے نا، یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی آخری حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تمہارے پاس زکوٰۃ مانگنے والا کوئی آئے نا تو فرمایا اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش آؤ کہ وہ تمہارے مال کو پاک کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اور ہم کیا ہے، لے بھائی مولوی آگے نے چندہ منگن، اور خدا کے بندے کو اگر وہ مانگ رہا ہے، کوئی مسجد کے لیے مانگ رہا ہے، مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے، یا تجھے کہہ رہا ہے بھائی ہمارا مدرسہ ہے تو اس کے لیے آپ زکوٰۃ نکالیں،
تو ہم 100 سوال کرتے ہیں اس سے. ہاں اپنے طور پر آپ تحقیق کرو لیکن کسی کی تحقیر نہ کرو. تحقیق اور تحقیر میں بڑا فرق ہے. ہم تحقیق نہیں کرتے، آج کل حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور عامل زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. تو بہرحال وہ شخص جس کے پاس حضور علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا صحابی کو کہ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور وہ صحابی رسول اس کے پاس گئے اور کہا بھائی زکوٰۃ نکالو. اس نے کہا بھائی کون سی زکوٰۃ؟ کہا بھائی تیرے سال پورا ہو گیا اور حضور نے مجھے بھیجا ہے. کہا یہ تو میں نے اپنی محنت کا بنایا ہوا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کی جائیداد ہے. انسان ہے نا اپنی حقیقت بھول جاتا ہے. اوقات سے جب زیادہ مل جائے تو اوقات سے زیادہ وہ جناب وہ باتیں خدائی دعوے شروع کرتے تھے. جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اسے کیا پتا تھا کہ بعد میں میرا حال کیا ہونا ہے. تو انسان کو جب حد سے زیادہ عزت، حد سے زیادہ مال، حد سے زیادہ شہرت مل جائے تو انسان اپنی اوقات سے باہر چلا جاتا ہے. اب اس کو جو صحابی نے کہا تو حضور کو آگے بتایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب نہیں جانا، اب نہیں جانا اس کے پاس، اب دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا. صحابی نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور آیا. صدیق اکبر کے پاس آ کر مال زکوٰۃ خود آ کر پیش کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی جس مال کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ابو بکر کون ہوتا ہے جو اس کو قبول کر لے؟ حضرت صدیق اکبر کے ہر سال آتا رہا. صدیق اکبر اس کو واپس بھیجتے رہے. 2.25 سال 2.5 سال صدیق اکبر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے زمانے میں آیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی آتا رہا. آپ اس کو واپس بھیجتے رہے. آپ نے کہا تیرا مال اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو پہلے آتا تھا. اگر اس وقت نبی کے بھیجے ہوئے تم نے جو حضور کا بھیجا ہوا نمائندہ تھا، اگر اس کو تو خوشی سے پیش کر دیتا تو آج ہم بھی قبول کر لیتے. اب تیرا مال ہم قبول نہیں کریں گے. بار کر سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق کے زمانے تک وہ آتا رہا. بالآخر ایسے ہی مر گیا اور کسی کو اس کی خبر نہ رہی. جو دنیا کا ماں تھا دنیا میں رہ گیا. آج اتنے مال، اتنی پراپرٹیاں جمع کی ہوئی ہے. زکوٰۃ کا پوچھیں جناب، آپ کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں. تو زکوٰۃ چونکہ فرض ہے. اب ان کو کہو کہ 11ویں کی دیگ چڑھانی ہے، ابھی 11 دیگیں یہاں پہ چڑھا دیں گے. میلاد پر دیگ چڑھانی ہے، چڑھا دیں گے. زکوٰۃ فرض ہے، فرض زکوٰۃ اس سے انحراف کر جائیں گے. اور بھائی اللہ نے نفلی چیزوں کا تم سے نہیں پوچھنا. جو چیز تم پر فرض ہے، اب ایک بندہ نفلی عبادت کری جا رہا پوری رات، فرض پڑھتا نہیں ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ جناب 11ویں کی دیگیں چڑھا کر دل کو مطمئن کر رہا ہے میں تو بڑا صدقہ خیرات کر رہا ہوں، تو وہ تیرا صدقہ خیرات قبول نہیں ہے. پہلے رب نے فرض کا پوچھنا ہے. فرض ہوگا تو نفلی قبول ہے، اور نفلی تیری ویسے تو کرتا جائے، فرض تو دے نہیں رہا، اس کو قابل قبول نہیں ہے. تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صاحب خزانہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرے گا، اس کے بارے میں حضور کی وعید سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ الا احمی علیہ فی نار جہنم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ ادا کرے گا، قیامت والے دن وہی اس کا سونا چاندی پیسہ اس کو گرم کر کے اس کو گرم کیا جائے گا آگ میں، اور حضور نے فرمایا اس کے پہلو پر اور اس کی پیشانی پر داغا جائے گا اس کو، اور کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے مال زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ کا پیسہ وہ ادا نہیں کرتا تھا، وہ ایسی جناب دنیا میں پھرتا تھا، دنیا کی نفلی باتیں تو کرتا تھا لیکن فرض سے یہ غافل تھا. تو زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، اللہ نے مانگا بھی کتنا یار تم سے 2.5%.
100 रुपए पर 2.5 रुपए, जनाब 1000 रुपए के ऊपर 2500 रुपए, और जनाब लाख रुपए के ऊपर तुमसे जनाब 2500 रुपये, और हम उसी से काफिल हैं। तो ये याद रखिए, आजकल चूंकि लोग पैसा ज्यादा रखते हैं, इसलिए मैं पैसे के वाले से आपको बता रहा हूं। पैसा आपके पास आपकी जरूरियात असलिया के अलावा, जरूरियात असलिया क्या है? सवारी वो सवारी हो कि जो जिहाद में काम आए, आपकी अपनी सवारी नहीं, सवारी वो है कि जो जिहाद में काम आए। ये इसमें खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला के बारे में किसी ने शिकवा कर दिया हुजूर को, हज़रत अब्बास के बारे में, हज़रत खालिद और एक और साहबी, गालिबन उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अभी मैंने सुबह इसमें पढ़ा था सही मुस्लिम के अंदर, कि 3 सहाबा के बारे में बताया कि उनके पास माल बहुत ज़्यादा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बताया कि खालिद ने जो इतना माल रखा है ना, यानी उनके पास जानवर बड़े थे, किस्म किस्म के घोड़े हज़रत खालिद इब्न वलीद, और किस्म किस्म की तलवारें खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला के पास थी, जीरा थी, और जंगी टोपियाँ। आपको शौक था ना जंग का, आज तो मुसलमानों का जंगी जुनून ही ख़त्म हो गया। आज मुसलमानों को ये ठंडा कर दो, इसको सूफी बना दो, किसी को कुछ नहीं कहना, कुफर जो मर्जी करता रहे। लेकिन खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने कई नस्ल के घोड़े पाल रखे थे, और हुज़ूर ने फरमाया कि घोड़ों की 3 किस्में हैं, जिसने ज़कात देनी है घोड़ों के ऊपर भी ज़कात है। चूंकि उस जमाने में घोड़े भी एक किस्म का एसेट थी, असासा होती थी। आजकल तो खैर घोड़े रखे नहीं जाते वैसे, लेकिन उस जमाने में लोग पालते थे कि ताकि इसकी फरोख्त करें, ये तिजारत थी बाकायदा। तो फरमाया घोड़े 3 किस्म के। पहले नंबर पर फरमाया वो घोड़ा कि जो मालिक के लिए बोझ है और मालिक के लिए सतर है। नंबर 2 पर वो घोड़ा के जो मालिक के लिए अजर है, और नंबर 3 पर फरमाया वो घोड़े कि जो मालिक के जो शख्स दुनिया को दिखाने और हैबत के लिए अपने पास रखता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन घोड़ा वो घोड़ा है कि जो शख्स ने इसलिए रखा हो कि वो अल्लाह के रास्ते में भागेगा, दौड़ेगा। फरमाया अगर वो पेशाब करेगा या लीद भी करेगा ना, अल्लाह ताला उस मुसलमान को उस पर भी अजर देगा। तो खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत सारे घोड़े थे, तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह खालिद ज़कात नहीं देते? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिद वो खालिद है कि जिसने ये तमाम घोड़े मुसलमानों के लिए वक़फ़ रखे हैं उसके सिक्योरिटी में, निगरानी में है, लेकिन उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं रखा कि असासा रखा हो कि अपनी औलाद और आने वाली नस्ल के लिए वो पीछे प्रॉपर्टी छोड़ जाए। वक़फ़ रखे हुए हैं, ये अल्लाह के रस्ते में भगाता है उसको, फरमाया उस पर ज़कात नहीं है। इस तरह यानी वक़फ़ माल जो है उस पर ज़कात नहीं है। इस तरह आप देख लेना बड़ी बड़ी मसाजिद और मदारिस ये चूंकि वक़फ़ होते हैं, मस्जिद और मदरसे के ऊपर ज़कात नहीं होती। और किसी के पास इतनी ज़मीन हो तो उस पर ज़कात लगेगी, लेकिन मस्जिद और मदरसे पे क्यों नहीं? क्योंकि ये वक़फ़, ये मुसलमानों के लिए वक़फ़ होते हैं। तो खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, फिर हज़रत अब्बास के बारे में कहा या रसूलल्लाह अब्बास भी ज़कात नहीं देते। हुज़ूर ने फरमाया अब्बास चूंकि मेरे चचा हैं, मैं उनकी तरफ से ज़कात दे दूंगा। हुज़ूर ने खुद उनके लिए ज़कात। अब देखिए ज़कात भी कितने कितने जानवरों पर नबी अलैहिस्सलाम ने लगाई है कि कितने जानवर होंगे तो उस पर ज़कात लगेगी। तो फरमाया 5 से ऊपर 9 तक अगर किसी के पास ऊंटों की तो उस पर 1 बकरी, 9 से लेकर 14 तक ऊंट तो उस पर 2 बकरियां। इस तरह अब बकरियों के ऊपर आते हैं। अगर किसी बंदे के पास 199 बकरियां हो, 100 होने से पहले तो उस पर फिर 1 बकरी, 99 से ऊपर और 200 होने से पहले तो उस पर 1 बकरी, 200 से टाप जाए तो फिर 2 बकरियां। और गाय होगी, गाय का भी इसी तरह कि गाय अगर किसी बंदे के पास 30 से लेकर 39 तक गाय भैंसें, अगर कोई दूध का काम करता है तो ये उसके लिए बात है। 30 से लेकर 39 तक अगर भैंसें गाय रखी हुई हैं तो उस पर 1 बछड़ा गाय का वो अल्लाह के रास्ते में ज़कात देना होगा।
لیکن ان لوگوں کو یہ قبول ہے کہ ہمارا جانور مر جائے، زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو مال کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ مال کی زکوٰۃ فقہائے احناف کے نزدیک 52.5 تولے چاندی، ضروریات اصلیہ کی میں نے بات کی تھی کہ آپ کی سواری، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر بار، اس کو نکال کے، رہائش کو نکال کے، بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک تصریح فرمائی کہ جس گھر میں رہتا ہے بس وہ گھر، اور اتنا گھر ہو، یہ بھی نہیں کہ جناب گھر رہنے کے لیے جو نارملی آج کل ہے 3-5 مرلے کا کافی ہے ایک آدمی کے لیے، ایک فیملی کے لیے، اب وہ جناب بنی گالا اور جناب جاتی عمرہ اور جناب بلاول ہاؤس جو کہ کئی ایکڑ پر مشتمل ہیں، اور کہیں یہ تو ہمارے رہنے کے لیے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں بنتی، نہیں، وہ نہیں بات مانی جائے گی۔ اس پہ زکوٰۃ اس حساب سے بنے گی کہ یہ آپ نے ایک بندے کی رہائش کے لیے اتنا کافی ہے، یہ جو اتنا رقبہ پھیلایا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ اگر وہ خالی زمین ہے تو زمین کی پراپرٹی کے حساب سے اس میں زکوٰۃ بنے گی۔ تو 52.5 تولے چاندی موجودہ دور میں تقریباً 40 سے 38 ہزار روپے کا 52.5 تولی چاندی مل جاتا ہے۔ تو آپ حساب لگے، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کی پراپرٹی اس سے زیادہ ہے تو ایک سال اس پہ گزرنا شرط ہے، ایک سال گزر گیا ہے تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اور اب آئیے زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے؟ جو قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقات ہیں، یہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ، یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، عاملین کے لیے، اور جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے آ کے یہ قانون ختم کر دیا کہ مؤلفۃ القلوب، جو نئے مسلمان ہوئے ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمر نے فرمایا اب اسلام اس قدر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، دنیا میں اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اب کسی نئے غیر مسلم کے اسلام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے کر قائل کریں تالیف قلب کے لیے۔ جس نے آنا ہے وہ اپنی خواہش سے آئے، اپنی رضا سے آئے۔ فرمایا غیر مسلم کے اوپر ہم اس کو تالیف قلب کے لیے نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ حکم ختم کر دیا حضرت عمر نے، اور تمام صحابہ نے اس پہ اجتہاد کیا ہے۔ تو کل مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا، وہ بیان کیے گئے 8، ویسے 9 ہیں، لیکن ایک میں نے مؤلفۃ القلوب حضرت عمر نے ختم کر دیا۔ تو 8 مصارف زکوٰۃ، اس میں سے غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنے والا۔ اب فی سبیل اللہ کا جو معنی بیان کیا نا ہمارے مولویوں نے، مولویوں سے مراد اکثریت لوگوں نے، کچھ لوگ ہیں جو حقیقت بات بھی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے مراد لیا فی سبیل اللہ مدرسے، اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا کہ جناب جو تبلیغ پر جاتے ہیں، تبلیغی دوروں پر کئی مولویوں نے زکوٰۃ کے پیسے اس میں بھی لگانا شروع کر دیے اپنے تبلیغی دوروں پر، کہ جی ہم بھی فی سبیل اللہ ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے تمام مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے، فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب موجودہ دور پاکستان میں اگر پاکستان کی آرمی کہیں پر کسی جگہ جہاد کے نام پر جائے، جہاد کے نام پر، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ غازیان اسلام کا اس میں تذکرہ ہے تفسیر کے اندر کہ 8واں جو فی سبیل اللہ کا معنی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد، غازیان اسلام ہے۔ تو غازیان اسلام جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینا بھی یہ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے۔ تو جو بندہ اتنا مال نہ رکھتا ہو، فقیر اور مسکین میں فرق سن لیجئے، فقیر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنے رہنے کو جگہ بھی نہ ہو، کھانے پینے کی بات نہیں، رہنے کو جگہ بھی نہ ہو۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانا پینے کو تو کچھ نہ ہو لیکن اس کے پاس رہنے کو تھوڑی بہت جگہ ہو۔ فقیر جو کھانے پینے اور رہنے سے بھی آ رہی ہو تو زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے۔
تو ہمیں چاہیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے. اور جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پہ 40واں حصہ زکوٰۃ لگے گی. اور جس بندے نے اپنی بنائی ہے پراپرٹی فصل لگائی، جیسے آج کل گندم وغیرہ بھی پکنے والی ہے، تو اس پہ 2 مسئلے سمجھ لیجئے. یا تو اس پہ زمین پہ عشر ہوتا ہے یا ہوتا ہے خراج. ایک ہوتا ہے عشر، اگر بارشوں کے سبب اگر فصل تیار ہو رہی ہے، بارشوں کے اوپر ہے کہ بارش پڑے گی تو فصل اگے گی، وہ ہمارے اب ختم ہو چکے رواج. پہاڑی علاقوں میں کچھ علاقوں میں ہے ایسا کہ بارشوں کے اوپر ان کا انحصار ہے، چونکہ اس میں لاگت نہیں لگتی، پیسہ کم لگتا ہے، محنت کم لگتی ہے، تو وہاں پر اس شریعت کہتی ہے، حضور نے فرمایا کہ 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی ہے، یا اس زمانے میں اونٹوں پر پانی لایا جاتا تھا، تو سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہ ایسی زمین پر فرمایا 20واں حصہ ہے. یعنی 20واں حصہ تھوڑا ہے نا. 100 من اگر گندم ہے تو 100 من گندم میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 من گندم میں سے 5 من اللہ کے راستے میں. اور اگر بارشی والا پانی ہے تو 100 من گندم میں سے 10 من اللہ کے راستے میں، 90 من آپ کی. تو کم از کم لمیٹڈ اس کی مقدار کتنی ہے؟ اگر فصل اگی ہے کسی زمین پر 32 من گندم ہے تو 32 من پر یہ کم از کم. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فصل کتنی بھی اگے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس پہ جو ہے نا عشر لگے گا. امام ابو حنیفہ ان کا تقوی زیادہ تھا نا، انہوں کا تھوڑی فصل بھی ہو، چاہے 10 من کسی کی جناب گندم اگی ہے تو اس پہ بھی عشر دیا جائے گا. اب جو لوگ عشر نہیں نہ دیتے، اصل میں فصلیں انہی لوگوں کی خراب ہوتی ہیں. آپ کبھی چیک کر لیں. اور جو بندہ لگاتار عشر دینے والا نا، اللہ اس کی فصل کو خراب ہونے نہیں دیتا. یہ وعدہ ہے، حدیث ہے کہ جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ جو فرض ہو چکی ہے اس کو دیتا ہے. اب خراج والا مسئلہ بس آخری مسئلہ سن لیجئے اور پھر میرا یہ بیان ختم. مین تو پوائنٹس آپ کو سمجھانے ہیں نا، ورنہ اس پر احادیث بہت ساری ہیں. تو فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ وہ علاقے جو نئے فتح کیے جائیں، عشر ان علاقوں میں لگے گا جس علاقے کے لوگ خود اسلام میں داخل ہوئے اور وہاں پر اسلامی حکومت بعد میں بنی. جیسے نبی پاک علیہ السلام مکہ میں تھے، مدینہ منورہ کے لوگوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، تو مدینہ میں جب سرکار تشریف لے کر گئے تو مدینہ کے لوگ خراج نہیں دیتے تھے، عشر دیتے تھے. وجہ کیا تھی کہ مدینہ میں نبی پاک نے حملہ کر کے مدینہ فتح نہیں کیا. مدینہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل لوگ صحابہ کرام جو انصار تھے وہ پہلے مسلمان ہوئے. اب آئے خیبر اور فدق کا علاقہ. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جس علاقے کو نبی علیہ السلام نے بزور شمشیر، پھر بعد میں صلح ہوئی، خیبر کی جنگ ہوئی نا، ان علاقوں میں نبی علیہ السلام نے خراج پھر مقرر کیا. خراجی زمینیں وہ کہ جن علاقوں کو نبی پاک کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان سلاطین نے، بادشاہوں نے یا خلیفاؤں نے تلوار کے زور پر جن علاقوں کو فتح کیا ہے ان علاقوں میں عشر نہیں لگتا، وہاں پہ لگتا ہے خراج. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ اس زمانے میں یہ علاقہ ہندوستان علاقہ کہلاتا ہے. دریائے سندھ سے ادھر تک اور بنگال تک یہ سارا علاقہ ہند کا علاقہ ہے. اب اس علاقے کو فتح کرنے والے ہیں سلطان محمود غزنوی. اب چونکہ مسلمانوں کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد یہاں آباد ہے، لیکن اس علاقے میں موجودہ دور میں عشر کسی زمین پر نہیں لگتا، یہاں پہ لگتا ہے خراج. کیونکہ جو علاقے سلطان فتح کر لے گا کوئی بھی، قیامت تک کے لیے وہ زمینیں مسلمانوں کے لیے وقف ہو جاتی ہیں. لیکن آج معاملہ الٹا ہے. مولوی یہ مسئلہ بتاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے یار ساڑھے چندے تے جناب عشر تے زکاتیں بند ہو جائیں گی. یہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس جو زمینیں ہیں ان کو کس نے دی ہیں؟ گوروں نے دی ہیں. اب گورے ان کو دے کے گئے، سلاطین تو دے کے نہیں گئے.
حضرت عمر کے زمانے میں جو زمینیں خلیفاؤں کے درمیان اور بڑے بڑے اس زمانے میں گورنروں کو تقسیم کی گئی تھی مال غنیمت کے طور پر، تو حضرت علی نے حکم دیا تھا کہ یہ جو زمینیں ہیں اگر اسی طرح تقسیم ہوتی رہی مال غنیمت کی شکل میں تو زمین پورے روئے زمین میں مسلمانوں کے پاس جگہ نہیں رہے گی، یہ زمینیں وقف کر دیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کے کہنے پر یہ زمینیں وقف کر دی۔ اب جس کی نگرانی میں یہ زمین دی گئی ہے وہ بندہ اس زمین کا خراج دے گا۔ عشر سے جو ہے نا خراج زیادہ ہوتا ہے، خراج 1/3 ہوتا ہے یا 2/3 ہوتا ہے۔ اب کہاں پر 5%، کہاں 10% اور کہاں پر 33% خراج زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو قوم عشر نہیں دیتی تو بتائیں وہ خراج دے گی؟ پاکستان کا نظام اگر درست کرنا ہے نا تو یہ اسلامی شک نافذ کریں کہ خراج حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، آج تک وہی حکم ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ ان زمینوں پر مسلمانوں کو خراج دینا پڑے گا۔